बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने सबसे पहला काम ये किया कि अपने लिए ज़मानत की दरख्वास्त दायर की। मेरे वकील जो थे वो आदिल अजीज़ काजी साहब थे, बार के सदर साहब तशरीफ लाए थे, दीगर जो हमारे वकला INF के दोस्त थे। तो खैराबाद सिपरा साहब की अदालत में समाअत हुई। मेरी ज़मानत जो है वो अबूरी मंजूर हुई है। रियासत स्टेट को और जो कंप्लेनेंट है अपना उनको नोटिस कर दिया है कोर्ट में। तो इसके बाद जो है आज समाअत हुई इद्दत के केस में। वहाँ मैंने जुज़वी दलाइल दिए फाजिल सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में। और इसके बाद जो है अब हाई कोर्ट आए हैं ताकि यहाँ पे मुकदमात की तरह हम समाप्त कर सकें। तो ये सूरत हाल है। सर, अफनान साहब के जो जानने वाले साफ़ी हैं वो कहते हैं कि उन्होंने आपको मारा, लेकिन दरखास्त में उन्होंने कहा कि आपने उसको मारा। क्या हकीकत क्या है? चले जी, ये सारे सवाल इकट्ठे कर लो ताकि इकट्ठे ही जवाब दे। सर, वो निशानात किधर हैं? चश्मा उतारो ना सर। चश्मा, हाँ चश्मा। निशान कहाँ पे सर? वो कह रहे कि निशान है और हमने आपको मारा। हाथों पे निशान है। आप ढूंढे ना। सर, थोड़ा सा ये बताइए कि पिछले दिन इमरान खान की ज़मानत जिस नुक्ते पे मुलतवी हुआ, एक हफ्ता उस पर गुजर गया, आज दोबारा अब क्या अफनान साहब के खिलाफ जो आपकी ज़मानत की हो गई है, लेकिन ये मुकदमा तो आप एक वकील हैं, जब लड़ाई झगड़ा हो जाए ऐसे में तो क्या मैक्सिमम क्या इसमें कन्विक्शन हो सकती है अगर सज़ा होती है? आपकी जगह नहीं, आपकी जगह कोई भी और हो तो क्या हो सकता है? ठीक है, बाकी कोई सर मंसूर अली खान के दावे के ऊपर क्या कहते हैं? मंसूर अली खान बड़े दावे कर रहे हैं, तहजीब सिखा रहे थे। अच्छा, कोई जवाब देना सर? जो हैं इस बाकी के हवाले से बहुत सारे जो स्कूल ऑफ थॉट हैं उसमें बहुत सारे ये लोग ये कह रहे हैं कि जी तहजीब का दामन जो है वो हाथ से नहीं जाने देना चाहिए था। तो लोगों को ये पाकिस्तान में जो आईन पे चपेटें पड़ रही हैं, बुनियादी हकूक़ का जो बुरा हाल है और जिस तरह चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकूक़ जो हैं वो पे दर पे जो हैं तपड़ों की ज़द में हैं। तो लिहाजा मुझे तहजीब बताने वाले ये साफ़ ही बताएंगे कि इबाद फ़ारूक के बेटे के साथ जो ज़ुल्म हुआ उस वक़्त भी उनको तहजीब याद आई थी। और जब PTI के लीडरान के ख़वातीन को घसीटा जाता है, उनके बच्चों को जो है धमकाया, डराया और अगवा किया जाता है, तो उस वक़्त भी किसी को तहजीब याद आती है। और तहजीब जो है ना, अब तो पाकिस्तान में तहजीब संडे का वो क्या कहते हैं, सांडे का तेल लेने उतर गई है इवन फील्ड। और वहाँ पे वो निहारी और पाए खा के कौम की रकम और आमदन को जो है हजम करके सांड अभी तक नहीं आया है। तो लिहाजा मुझे टिकट हो गया है। हाँ, टिकट हो गया, लेकिन देखो तहजीब आप इसमें भी तहजीब देखें ना। आपके पूरे आईन का जो है उन्होंने जनाजा निकाल दिया है, आपकी बुनियादी हकूक़ को जो है, और आपको ये चपेट नज़र आ रही है। और चपेट जो है उसको चपेट न देता काबिल तो ये था कि मैं जूती उतार के उसको मारता, क्योंकि वो जो मेरे मुर्शिद के ख़िलाफ़ जो ज़बान उसने इस्तेमाल की, और ये तो मैंने बाद में देखा कि ये तो रिवायती जो है बदतमीज़ आदमी है, हर एक के साथ ये लड़ा है। लिहाजा अच्छा जी, अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, ये कहिएगा कि आपने 3 लोगों के नाम लिए हैं। एक आपने कहा कि मंसूर अली ख़ान, दूसरा आपने वसीम बादामी साहब, और एक मुमताज़ नाम का आपने वहाँ पर मेंशन किया है। तो वो मंसूर अली ख़ान ने तो इस पर कहा है कि उन्होंने कोई अपनी तरफ से बयान नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि मैंने जावेद चौधरी साहब के बयान को कोट किया है और वहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं उनके बयानात को सामने रखा है। तो वो कह रहे हैं आपने फिर भी इतने गुस्से में ये सब कुछ कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी आपने दे दिया है। तो मंसूर अली खान साहब के हवाले से क्या कार्रवाई करेंगे आप? जी, ये जो आपका सवाल है ना, बात ये नहीं है, बात है जर्नलिज्म की एथिक्स की। अगर वो मंसूर अली ख़ान अपने विलाग में या बादामी साहब अपने विलाग में उसको इस जो हमारी मैराथन हुई थी या जो रेसलिंग हुई थी या जो कुछ हुआ था उसमें वो उसको जितवा रहा है और मुझे फेंटी पड़वा रहा है,
تو اور ساتھ میں جو معنی خیز جملے استعمال کر رہے ہیں وہ میرے اہل خانہ، میرے عزیز و اقارب، میرے جاننے والے پاکستان تحریک انصاف تمام ورکر دیکھتے ہیں، تو لہٰذا اس سے ہر فکر سے، ہر لفظ سے توہین کا پہلو ابھرتا ہے، اس سے ڈیفیمیشن ابھرتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ چشمدید کا بیان تو لے لیتے ہیں اور وہ اپنے ولاگ میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے عفنان اللہ سے بھی رابطہ کیا اور اس نے یہ کہا، تو میں کہیں مرا ہوا تھا، مجھ سے بھی پوچھ لیتے نا، میرا موقف ان کو لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے جناب علی ولاگ در ولاگ کیے، اور یہ بہت سے لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، جس کی جی میں آ جاتی ہیں جناب دوسرے کی جو ہیں وہ پگڑی اچھال دیتے ہیں۔ لہٰذا قانون دیکھیں، میں نے تو پھر بھی ان کا احترام کرتے ہوئے جو بادامی صاحب اور منصور علی خان کے خلاف فوجداری استغاثے دائر نہیں کر رہا ہوں، ورنہ استغاثے دائر ہوتے تو ہر پیشی پر وہ آتے اور سالوں چلتے۔ اس میں آدمی اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو بہت زیادہ تنگ کر سکتا ہے۔ جو دوسرے صاحب ہیں اس کے خلاف میں کرمنل بھی کر رہا ہوں، منصور علی خان صاحب اور بادامی صاحب کے خلاف میں صرف ڈیفیمیشن لا کے تحت جو ہیں 10 کروڑ ارجانے کا نوٹس میں نے ان کو بھیجا ہے۔ یہ ایک سبق ہوگا، یوں بات سن کے معذرت کر کے ختم کر کے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے میری ٹرالنگ کی ہے، میں نے ہر ایک کو، کیونکہ میں نے 6 جو میرے وکلاء ہیں ان کو یہ کام تفویض کیا ہوا ہے، پی ٹی آئی کے ورکر اس پہ خفا نہ ہو کہ میں اپنے کام سے جو ہے میری توجہ ہٹ جائے گی۔ یہ میری لیگل ٹیم ہے، 22 میرے ایسوسیٹس ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، تو لہٰذا وہ جانے اور جن کے خلاف، اور یہ 3 نہیں ہیں، اور بھی لوگ ہیں جن کے خلاف ابھی ہم نے ایویڈنس کلیکٹ کیے ہیں، انہوں نے یہ ولاگس کیے ہیں، تو لہٰذا تھوڑا سا قانون کا چپیٹ ان پہ بھی پڑنا چاہیے۔ یعنی کوئی راضی نامہ وغیرہ آپ نہیں کریں گے؟ کون سا راضی نامہ؟ راضی نامہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کی قصداً توہین کرتے ہیں، میں سب کچھ برداشت کرتا ہوں، میں عاجز آدمی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ ہے، مجھے لیکن اگر کوئی بھی ہو، چاہے صحافی ہو، چاہے عدالت ہو، چاہے وکیل ہو، اگر کوئی شخص قصداً میری توہین کرتا ہے، ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے یا مجھے ڈیفیم کرتا ہے، تو اس کے ساتھ میں نے کیا راضی نامہ کرنا ہے؟ میں نے قانون جو ہے وہ اپنا راستہ ناپے گا۔ دوستوں حقیقت آپ بتا دیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے مارا، آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ والے تو بڑے خوش ہیں، نون لیگ والے ٹرولنگ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہوں نے لٹا کے مارا ہے شیر افضل مربت صاحب کو، وہ کہہ رہے ہیں بلیک بیلٹ ہے، کراٹو مین ہے۔ یار میں اتنا زیادہ اس پہ بول گیا ہوں۔ جاوید چودھری کے صاحب کے رول کے اوپر کچھ کہیں گے؟ جاوید چودھری صاحب کا رول جو تھا، چونکہ میں نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ میرا ورژن آپ دیں گے تو میں آپ کے خلاف کارروائی نہیں کروں گا، وہ انہوں نے پوری کر دی، لیکن اس کا رول اس پوری کیس میں بڑا مکروہ رہا ہے۔ اچھا شیر افضل مربت صاحب، ایک ویڈیو میں تو کیمرے سامنے سے جو جہاں پر آپ نے فرسٹ اٹیمپٹ کیا ہے، اٹیک کیا ہے، وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن بیہائنڈ دا سین، بیہائنڈ دا کیمرہ جو کچھ ہے وہ ہم نہیں دیکھ۔ اگر وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج آ جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آنی چاہیے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو بیک پہ وہاں پر لگی؟ میں تو یہ کہتا ہوں، دیکھیں انہوں نے مجھ پہ الزام دھرا کہ یہ میں نے جو ہے میڈیا کو شیئر کیا، کیوں میں میڈیا کو شیئر کروں گا؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی، اور جو ہو گئی، اور لازماً کوئی جب آپ کو اکسائے، اشتعال دلائے اور آپ کو آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے مرشد کے خلاف یہ زبان استعمال کریں تو آدمی پروک ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے نہ کسی سے شیئر کی، نہ میں اس طرح کا آدمی ہوں کہ میں ایسی گندی باتوں پہ جو ہیں کوئی، تو لہٰذا وہ ایک صحافی نے شیئر کی، آپ سب کو پتہ ہے، پھر اس سے بادامی صاحب کو پتہ چلا، بادامی صاحب نے جو ہیں میرا ان کے ساتھ شیڈول تھا، انہوں نے مجھے پھر لیا، وہ اس دن مجھے شعیب شاہین صاحب کے کیس پہ جو ہیں مجھے انٹرویو کرنا چاہتے تھے کہ اس دوران جو ہے یہ واقعہ بھی ہو گیا، تو لہٰذا یہ ان کا الزام غلط ہے۔ باقی جو پس پردہ کیا ہوا وہ دیکھیں، اصل بات ہے پہلے چپیڑ کی، زندہ باد۔ آپ نے بالوں سے پکڑنے کی کوشش کی لیکن بال نہیں آئے، کیا وجہ؟ بال یہ سارے جو ہے نا پٹواری آدھے گنجے۔ اوکے سر، تھینک یو جی آپ پوچھیں، ایسے تو ہم بھی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ سر ایک بات بتائیے گا کہ آپ عمران خان کے کیسز لڑ رہے ہیں، ایک طرف محاذ آپ نے اپنی وکلا ٹیم کے اندر کھولا ہوا ہے، تو کیا یہ پی ٹی آئی کی طرف سے اچھا میسج آ رہا ہے کہ آپ بجائے یہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو عمران خان کے مخالفین ہیں ان پر توجہ مرکوز رکھیں، آپ شعیب شاہین کے اوپر اور اس طرح کے ٹویٹ کریں اور متنازع چیزیں ہوں؟
آپ لوگوں نے وہ ویڈیو بنائی، میں نے الزام لگایا تھا یا شعیب شاہین نے الزام لگایا تھا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، ویڈیو آپ نے بنائی، وہ پہلے آپ کے پاس آئے، خواہ مخواہ اس نے میرے خلاف الزام تراشی کی، تو وہ تو ایسے لوگوں کو تو ہم کسی خاطر میں ہی نہیں لاتے ہیں، تو لہٰذا میں نے اس کو کردگلو بول دیا، تو یہ میرا قصور نہیں تھا، انہوں نے خود اس کو جو ہے دعوت دی۔ آپ نے کہا کہ یہ غدار ہیں کسی اور سے، یار اب وہ میں نے کہہ دیا نا، وہ پارٹی کا مسئلہ ہے، اب پارٹی جانے وہ جانے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ شکریہ۔ خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے ہاں، خان صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے 2-3 گلے بھی کیے جو میرے ساتھ تھوڑی بہت یہ تھے، اور خان صاحب نے مجھے سہارا دیا، میری ہمت بندائی، میری کارکردگی سے وہ بہت مطمئن تھے، بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ ہمیں اسی انداز میں کنڈکٹ کرنا چاہیے، اور خان صاحب نے جو ہے 2-3 معاملات قانونی میرے حوالے کیے ہیں، اس پہ میں نے پارٹی کی جو قیادت ہیں ان کو بھی میں نے آگاہ کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ خان صاحب نے جو مجھے ہدایت کی ہے وہ یہ تھی کہ سائفر کیس پہ انہوں نے ہمیں مزید بریفنگ دی۔ اس کے علاوہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں ان کے بیانات ان کے لیے بڑے ہی تعجب خیز تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہیں اور حکومت لگتا یہ ہے کہ یہ جنوری کے اینڈ میں بھی الیکشن کرانے کی موڈ میں نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سارے اقدامات اور جس انداز میں یہ میجر اٹھائے جا رہے ہیں وہ اس چیز کا شاخسانہ لگتا ہے کہ یہ اس کو 1.5 سال اور جو ہیں ڈیلے کریں گے۔ اگر یہ خان صاحب کی بات اور خدشات درست ہیں تو پھر نواز شریف صاحب نے 21 اکتوبر کو نہیں آنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آخر میں خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ اٹک جیل میں کچھ ہیں کہ اڈیالہ میں میرا خیال ہے میں نے جو محسوس کیا، خان صاحب جو ہیں شاید تھوڑا پرسکون ہو گئے تھے اٹک میں، کیونکہ وہ ایکسٹم ہو گئے تھے، عادی ہو گئے تھے وہاں کے ماحول کے، اور اب نیا ماحول ہیں۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ فی الوقت وہ ابھی سیٹ نہیں ہوئے ہیں، اور شاید اٹک کی جو ان کی لاجنگ تھی اس کو میرے خیال میں جو ہے وہ بہتر سمجھتے تھے۔ ضمانت آج پھر نہیں ہوئی، کیا کہیں گے؟ محفوظ کر لیا وہ جو محفوظ ہیں یہ تو کیا کہتے ہیں جی، میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ ضمانتوں کے فیصلے بھی کوئی محفوظ ہوا کرتے ہیں، پھر مسلینئس درخواستوں پہ فیصلے محفوظ، یہ ساری تعویلیں اور یہ سارے بہانے طبالت کے لیے ہیں۔ بھائی آپ نے ان کیمرہ کرنا ہے تو کر لو نا، روز تاریخ، اور خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح ہر اولاتی کی نظر وکلا پہ ہوتی ہے کہ آگے کیا ڈیولپمنٹ ہیں، بیسیکلی ہمیں مایوسی ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ورسٹ فیصلہ کر لے لیکن کیس کو ڈیسائیڈ کر دیں تاکہ ہم آگے جا سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو یار